बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन महाज आराई के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज एक इंतहाई आम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ISI के सेक्टर कमांडर्स को बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इसके क्या नतायज होंगे, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। अदर मिशवानी के भाइयों को अगवा की जो वीडियो है, नामालूम अफराद किस तरह घर में घुसे, उनकी क्या कम्युनिकेशन हुई, ये सामने आ गई है। उसके बाद तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ आया है, लेकिन खुफिया एजेंसीज ने जो हाई कोर्ट लाहौर के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई है और पुलिस ने जिस तरीके की रिपोर्ट जमा करवाई है, उस पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। वो आज क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखना है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर ने कली खोली है, आज उसकी तस्दीक भी होती है कि इतने ये खाइफ हैं कि आज लाखों लोगों का पंजाब के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलने का जो मंसूबा है, वो एक खौफ है इनको, और उसको रोकने के लिए दफ़ा 144 का नफाज हो गया है। और अब क्या तहरीक इंसाफ लोगों को निकाल पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। वैसे तो जब इलेक्शन से पहले ही जो माहौल बनाया गया, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात थी। उनके वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो रहे थे, आम रहनुमा रूपोश थे, लेकिन तमाम तर गिरफ्तारियों हथकंडों के बावजूद लोगों के घरों पर हमले, इंसानी हकूक की पामालियाँ, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन उसका जो बदला है वो वोट के जरिए अवाम ने 8 फरवरी को ज़बरदस्त तरीके से लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर खौफ के बुत पहले टूटे, और जो वहाँ की रवायात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और हर घर के अंदर वहाँ असला मौजूद होता है, तो वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने सोचा कि ज़्यादा मज़ामत जो है वो कारगर साबित नहीं होगी, उल्टा एक बड़े लेवल के जो है वो एक अजीब जंग शुरू हो सकती है। तो इस तरीके से नहीं किया गया, कुछ स्पेस मिली और शेर अफजल मरवत सबसे पहले निकले, उनका बड़ा अहम किरदार है। फिर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा सामने आए और नतायज भी बड़े अच्छे आए। पंजाब के अंदर लोगों को निकलने नहीं दिया गया, लेकिन वो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक लहर जो है, एक रेला बना, उसने पंजाब के अंदर भी बड़े असरात मुरतब किए, लोगों में हौसला पैदा हुआ। और हमने देखा कादी फायद ईसा, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और ताकतवर हल्के सब मिलकर जिस तरीके से मिले नहीं मिले, दानिस्ता ना दानिस्ता, उनका जो एक पेज नजर आया, उसके तहत तमाम मंसूबे नाकाम हुए। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। अब उसको बदलने के लिए फार्म 47 आज तक एक ऐसी कालक है नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के मुंह पर, जो हमेशा वो नजर आती रहेगी। अब आज खौफ है कि भाई लोग निकले नहीं। कैसी जमहूरियत है भाई, यानी ये तो एक बदमाशी है। आप आइन का नाम लेते हैं, आप जमहूरियत का लिबादे के अंदर अपने आप को छुपाते हैं, तो आप जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसकी इजाजत नहीं दे रहे। यानी कल को जब इनकी चीखें निकलेंगी, जब इनको जेलों में डाला जाएगा, और कल नून लीग को पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा डरा रहे थे कि जब आपको अडयाला में इमरान खान डालेगा तो हम सिर्फ नहीं डाले जाएंगे, दोनों डाले जाएंगे। यानी आप देखें कि एक दूसरे को इमरान खान से डरा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि फिर आपकी चीखें सुनाई देगी। तो क्या उस वक्त कोई किसी के पास कोई दलाइल हैं जो इस वक्त सहाफत कर रहे हैं? खास तौर पर वो तबका मलामतिया जिनको इतनी बेशर्मी की नींद वो मर गया है, यानी वो सो गया है, कि वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और उनके पास वो इस पर बात ही करने को तैयार नहीं है। तो आज दफा 144 नाफज कर दिया है, दहशतगर्दी का खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है। भाई आप डरे हुए हैं, आप खौफ से कांप रहे हैं। आपको पता है कि अवाम जब खड़ी होगी, और मसला क्या है कि ईद के अब जो है वो छुट्टियां खत्म हो गई हैं, आगे जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर तहरीक इंसाफ एक बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रही है। और ये जो लॉन्ग मार्च है, ये पहले से बड़ा मुख्तलिफ है। जो हमें बताया जा रहा है, जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये एक बड़ा, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि एक कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन ये है कि लोग तंग आमद बजंग आमद। अब जब आप शख्सी और सियासी आज़ादी नहीं दे रहे, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, आप राइट ऑफ असेंबली नहीं दे रहे, लोग अपने जो जज्बात का इजहार नहीं कर रहे, ऊपर से आप सोशल मीडिया जो है लोगों की जबानें बंद कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे आप जो है खुद फेक न्यूज़ आप देते हैं और फिर डिलीट करते हैं, तो ये काम है। तो आज लाखों लोगों ने अगर आज़ादी के साथ निकलने दिया जाए तो उन्होंने निकलना है। प्रोग्राम पूरा हर हल्के के अंदर लोग तैयार हैं, लेकिन पुलिस को
پیچھے لگایا ہوا ہے، اور جمعے کے بعد اب کتنے لوگ نکلتے ہیں، امپیکٹ تو بہرحال پنجاب کے اندر ہوگا۔ اب پنجاب کے اندر عام لیڈرشپ بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہے، روپوش ہے، دیکھتے ہیں بہرحال اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ خوف کے مارے مریم نواز حکومت نے دفعہ 144 پنجاب کے اندر جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے اظہر مشوانی، ان کے بھائیوں کو گھر سے اغوا کیا گیا، اور گھر سے اغوا کیے جانے کی جو اب سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور ان کے جو والد ہیں ان کی آپ بے بسی ملاحظہ کیجئے، یعنی وہ کیا ان کے اندر جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اچھا کوئی بھی بندہ اٹھایا جاتا ہے، کئی دفعہ پولیس اور سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، کئی دفعہ صرف سول کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں، اسلحہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے سب کو، یہ نامعلوم ہے اب کس ادارے سے ہیں، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں سے ہیں، یہ فلاں ادارے سے ہیں، لیکن دیکھ کر بھی عدالتوں کو سرعام دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ایسا ایک میسج دیا جاتا ہے کہ تم کر لو جو کرنا ہے، تم آرڈر ہی کرو گے، ہم نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا۔ اب جو جج ہے وہ کس کو کہے گا کہ اس کو ہتھکڑی لگائیں؟ پولیس کو، تو پولیس والا اگر نہ لگائے تو پھر اس کے خلاف بھی وہ احکامات ہی دے سکتا ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کر بہت کچھ سکتا ہے جج، لیکن آہستہ آہستہ بیداری ہو رہی ہے۔ اچھا، آج ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی نے، دونوں ایجنسیز نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروائی ہے۔ یہ رپورٹ اظہر مشوانی کے بھائیوں کے حوالے سے ہے۔ عدالت میں یہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ پروفیسر ظہور اور پروفیسر مظہر مشوانی ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ یہ سمپل سا جواب ہے جو جمع کروا دیا گیا ہے۔ جسٹس سید شہباز رضوی، انہوں نے قاضی حبیب الرحمان کی درخواست پر آج سماعت کی، اور درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ ابو ذر سلمان خان نیازی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ عدالت کا پولیس کی کارکردگی پر اظہار تشویر۔ عدالت نے ایم آئی اور آئی ایس آئی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے۔ کیا آپ نے سیف سٹی کی فوٹیج محفوظ کی ہے؟ عدالت نے یہ ایس پی سے سوال کیا ہے۔ عدالت کا ایس پی سے استفسار، بتائیں کیمرہ نمبر کیا ہے؟ فوٹیج کو محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو محفوظ کریں۔ گزشتہ سماعت پر آئی جی پنجاب نے عدالت میں جو بیان دیا ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ ابو ذر سلمان نیازی، جسٹس بابر ستار نے کسی کی غیر قانونی سرویلنس سے منع فرمایا تھا۔ جسٹس امجد رفیق نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست پر جیو فینسنگ کا حکم دیا۔ ایڈوکیٹ ابو ذر سلمان نیازی نے جو ہے وہ یہ کہا کہ سب سامنے آ جائے گا، یہ جیو فینسنگ ہونی چاہیے، یہ عدالت حکم دے سکتی ہے، جو قانون کے مطابق ہوگا ہم کر دیں گے۔ یہ رضوی صاحب نے کہا ہے فوٹیج کا جائزہ لے کر رپورٹ پیر کو جمع کروانے کی یہ ہدایت کی گئی ہے، اور جو ویڈیو جاری ہوئی ہے وہ بے بس باپ جو ہے ان کا، وہ کیا کہہ رہا ہے، اب تحریک انصاف نے بھی اس پر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ان کے بھائیوں کا والد بے بسی سے گھر سے نکلنے والے آخری 5 اہلکاروں کو کہہ رہے ہیں کہ لے گئے ہیں، پہلے ایک کو لے گئے تھے، اب دوسرے کو بھی لے گئے۔ جواب میں اہلکار کہتا ہے بس کیا کریں؟ مشوانی صاحب وہ کہتے ہیں ان کے یعنی والد کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ڈیوٹی ہے آپ کی، خدا کی قسم یہ آپ جملے ذرا ان کی گہرائی کو آپ سمجھیں۔ یعنی ایک بیٹا پہلے اٹھایا گیا اظہر مشوانی، کافی عرصہ اس کو رکھا، بالآخر وہ بیرون ملک جانے کے اندر کامیاب ہوا۔ اب وہ اگر وہاں پہ کام کر رہا ہے، کوئی اینٹی سٹیٹ کام بھی نہیں ہے، ایک موقف ہے، ایک تبادلہ خیال ہے، دلیل کے ساتھ آپ رد کریں، لیکن اب ان کی فیملی کو، بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وقت 3:01 بجے صبح یعنی سحری کے ٹائم اٹھایا گیا ہے، تاریخ 6 جون کی ہے، لیکن آج عدالت میں وزارت دفاع نے ایم آئی اور آئی ایس آئی کی جانب سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے پنجاب پولیس کی جانب سے اغوا سے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ یہ کیسی ایجنسیز ہیں جو پہلے فخریہ طور پر اغوا برائے بیان کرتی ہیں اور عدالتوں میں جھوٹ بولتی ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اغوا کاروں کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کا حصہ ہیں، اور جنگل کا بادشاہ سب کروا رہا ہے۔ یہ تحریک انصاف نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا، لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آپ کو علم ہے 6 ججز کے خط کے بعد جو ہے اب قاضی صاحب پر وہ مطیع اللہ جان نے تو کہا کہ گرم آلو الٹ دیے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم ویسے گرم دیچکے کی اصطلاح کرتے ہیں کہ پہلے تو 6 ججز کا خط تھا اور قاضی صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی شکایت نہیں آئی۔ اب پنجاب سے 3 شکایتیں آ گئی ہیں، یعنی جج محمد عباس کی، پھر جو ہے وہ جج جو ہے وہ ان کے اسسٹنٹ کی، پھر انسداد دہشت گردی عدالت کے جو آصف صاحب ہیں جج، وہ بڑے عام جج ہیں اسلام آباد کے، جن کے خلاف یعنی راول پنڈی کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت کے
تو جن کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ عدالت کے اندر ملزمان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، حاضری بس لگائی جا رہی ہے بیر و بیر، اور یہ کھاتا چل رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد احمد فرحات جو شاعر ہیں اور صحافی ہیں، ان کا کیس سامنے آیا، اور محسن اختر کیانی اور ISI اور خفیہ ایجنسی اس وقت بغیر آمنے سامنے ہوئی، سخت احکامات ہوئے، بالآخر گرفتاری ان کی زیر کی گئی، ان پر مقدمہ ڈال کر تو ان کو کشمیر کے اندر وہ کافی 1 مہینے کے بعد ان کی جو ہے وہ بازیابی، یعنی اغوا سے پھر گرفتاری اور پھر رہائی جو ہے وہ بنائی گئی۔ اب جو ہے یہ اسی دوران ایک اور شہری ہیں خورشید، وادی لیلم سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا بھی کیس لگا تھا، اور وہاں پر بھی یہ معاملہ آیا تھا کہ G13 اسلام آباد سے G13 جو G13 سیکٹر ہے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا تھا۔ یہ راولپنڈی سے اپنے کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ لاپتہ ہے۔ اب ان پر بھی کچھ اسی طرح کے الزامات ہیں، لیکن یہاں پر جو آج سماعت ہوئی ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ مسلسل یہ جو مخصوص ججز ہیں یہ اب بڑے مشکل ایسا جو ججز ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ خفیہ ایجنسیز جو ہے ان کا رول پاکستان کے اس وقت کے معاملات کے اندر کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، آج کی جو ساری رپورٹنگ ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے شہری خواجہ خورشید کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر جو سماعت ہوئی ہے، دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ خورشید کے خلاف پولیس کے پاس کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ جسٹس محسن کیانی نے استفسار کیا کہ پولیس اور FIA کی رپورٹ آ گئی، وزارت دفاع کی رپورٹ کدھر ہے؟ جس پر وزارت دفاع کے نمائندے نے بتایا کہ ہمیں کل نوٹس موصول ہوا ہے، تھوڑا وقت دے دیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے، دیکھیے پہلے یہ سیکٹر کمانڈر ISI MI یا اس طرح کی جو ایجنسی تھی، اس طرح کے جو ادارے تھے، ان کو کوئی پوچھتے ہی نہیں تھا، ججز کی یہ جرت ہی نہیں تھی، اور اب یہ آئے روز کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی ماتحت عدالت، کبھی کہیں پہ اب ان سے سوال و جواب ہونا شروع ہو گئے ہیں، ججز کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کھڑے ہیں۔ اب پاکستان کی جو عوام ہے، اگرچہ انہوں نے ووٹ کی طاقت وہی دی ہے، لیکن اگر وہ بھی اس جو ہے وہ فاشسٹ سسٹم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑی تعداد کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عجیب قسم کا ہو جائے گا۔ بہرحال پاکستان کا امن سب کو عزیز ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر سے کہیں اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کروائیں۔ یہ بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑا۔ شاید بعض لوگوں کو لگے کہ یہ نارمل ہے، جب وزارت دفاع خود موجود ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا جائی صاحب کی طرف سے کہ وزارت دفاع جو ہے بیان حلفی دے یا جو بھی دے، لیکن نہیں، یہ اب سیکٹر کمانڈرز کو براہ راست یہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا وزارت دفاع کی توسط سے کہا گیا کہ ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈرز سے کہیں کہ اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرائیں۔ دونوں افسران کے دستخط کے ساتھ پیر کو رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے، یعنی زیادہ وقت بھی نہیں دیا جا رہا۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں کہا کہ 18-19 دن ہو گئے ہیں کہ ایک شخص لاپتہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب پریشان ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ رپورٹ آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں، سیکرٹری دفاع کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ نمائندہ وزارت دفاع سے مکالمہ کیا اور کہا کہ دستخط کے ساتھ رپورٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے پھر نتائج ہوں گے۔ یہ بھی آج جو ہے وہ وارننگ دی ہے محسن اختر کیانی نے۔ نمائندہ وزارت دفاع نے عدالت سے استدعا کی کہ پیر تک کا وقت دے دیا جائے، تو پھر پیر کو خالد خورشید کو 21 دن ہو جائیں گے۔ یہ عدالت نے بتایا کسی دہشت گردی یا ریاست مخالف سرگرمی میں اگر کوئی شامل ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں، اگر اس کا کوئی مجرمانہ فعل ہے تو کارروائی کریں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس طرح MI سیکٹر کمانڈرز اب وہ رپورٹ جمع کروائیں گے، اس کے پھر نتائج ہوں گے۔ سماعت اب 24 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن یہ معاملہ بھی اب بڑا شدید ہو گیا ہے۔ تو ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف عمران خان بول رہے تھے، پھر 8 فروری کے نتائج جب عوام جو ہے وہ سامنے لے کر آئی تو ججز کو حوصلہ ملا، پھر 6 ججز کے خطوط سامنے آئے کہ ان کے ساتھ بیڈ روم تک کس طرح کیا معاملات ہو رہے تھے، اور اب جو ہے یہ ایک قدم آگے بڑھ کر جو ججز ہیں وہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ کہاں کس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب یہ جو ایک ٹکراؤ تھا تحریک انصاف یا عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ، وہ اب اس کے درمیان عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایلیمنٹ، یہ زیادہ حاوی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
آنے والے دنوں کے اندر یہ ججز ہٹائے جائیں گے یا پھر کچھ اصلاح کی جائے گی، یہ معاملات ہم دیکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔